अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। काफ़ी अर्से बाद फ़ौज के तर्जुमान ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के सियासी और सफारती महाज पर जो उनकी कारकर्दगी है उसके हवाले से तफसीली बात की है। सवाल जवाब भी हुए और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हस्ब रवायत ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान में सियासी, सफारती, खारजी और मुआशी मैदान में असल फ़ैसले कौन कर रहा है। आज के फ़ौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन तमाम सियासी मामलात का अहाता करती है, बल्कि सफारती और दिफाई मामलात का अहाता भी करती है, जो आम हालात में किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर एक वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपना बयानिया बनाते हैं। मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये चीज़ साबित हो गई कि ये जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ की, जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर दिफा हैं, ये लोग इस काबिल भी नहीं हैं कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम बातें कर सकें जो आज फ़ौज के तर्जुमान ने की हैं। और फ़ौज के तर्जुमान कोई किसी सवालों के जवाब जो ख़ासकर दे रहे थे वो कोई स्क्रिप्ट नहीं था, और जिस एतमाद के साथ वो खुल के हसास मामलात पे सवालों के जवाब दे रहे थे, उससे ये वाज़ेह हो रहा था कि मुल्क की सियासी और सफारती महाज के ऊपर पॉलिसी कौन बनाता है, फ़ैसले कौन करता है, हुक्म किसका चलता है। तो आइए थोड़ी सी झलकियाँ आपको दिखाते हैं फ़ौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर जो बातें उन्होंने कही हैं उसके हवाले से अपनी राय आपसे शेयर करते हैं। मैं आपसे ये जो आपने जिक्र किया अपना, तो ये जो दोगली सियासत का ये जो प्रचार करते हैं, मैं उनसे एक सादा सवाल करता हूं कि आज से ठीक 6 दिन पहले 21 दिसंबर 2024 को जनूबी वजीरिस्तान में 16 FC के जवान फितना और खवारिज से जमामदी से लड़ते हुए शहीद हुए। क्या उनके खून की कोई कीमत नहीं है? क्या वो इस पाकिस्तान के और वो सब के सब, क्या इस खैबर पख्तूनख्वा के शेरदिल जवान नहीं थे? एक सवाल हुआ था अफ़गानिस्तान पे पाकिस्तान के रिपोर्टेड अटैक्स का, जो कि दहशतगर्दों के अड्डों पर किया गया था। फ़ौज के तर्जुमान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि शायद ये ज़रूरी था, क्योंकि 21 दिसंबर के एक वाक़े में पाकिस्तान के 16 सिक्योरिटी के जवान शहीद हुए थे। तो उन्होंने बरमला इस बात का एतराफ़ किया और ये भी कहा कि जो सवाल के अंदर इमरान ख़ान का बग़ैर नाम लिए कहा गया कि इमरान ख़ान ने इन हमलों की मुखालफत की है और कहा है कि इससे हालात बिगड़ेंगे, तो इस पे फ़ौज के तर्जुमान ने बग़ैर इमरान ख़ान का नाम लिए हुए कहा कि ये जो दोगली सियासत करते हैं, अब ये जो सियासत है या दोगली सियासत है, बल्कि आगे जाके लफ्ज़ सियासी दहशतगर्दी का भी इस्तेमाल किया है, तो ये इसमें सियासत का क्या कसूर है? और फिर फ़ौज के तर्जुमान का क्या काम है किसी की सियासत दोगली है या दोगली नहीं है उसके ऊपर राय देना? तो बहरहाल उन्होंने कहा कि ये जो दोगली सियासत करते हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। अब ये वो बातें हैं कि जो फ़ौज के तर्जुमान को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर जंग का फ़ैसला हुआ भी है, अगर अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के अड्डों पे हमला हुआ भी है, तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो फ़ैसला फ़ौज नहीं कर सकती, वो फ़ैसला वफाकी हुकूमत का होता है। किसी भी मुल्क पे जंग का ऐलान करना या हमला करना ये वफाकी हुकूमत का फ़ैसला होता है। तो इसके हवाले से तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को सामने आना चाहिए। वो जाके BRB कनाल में निकरें पहन के छलांगे तो मारते हैं, लेकिन इतने हसास मामलात के ऊपर वज़ीर दिफा कहीं नज़र नहीं आते। तो ये वो मामलात हैं कि जिसके ऊपर वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों को, वज़ीर आज़म को, कौम को एतमाद में लेना चाहिए। ये काफ़ी नहीं कि काबीना के इजलास में बैठ के कह दिया कि हाँ हमने जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जवाब दिया। ये काफ़ी नहीं है। ये एक जंग का अमल है, और अगर ये अमल दुरुस्त भी है
تو اس کی اونرشپ جو ہے وہ حکومت کو لینی چاہیے، نہ کہ فوج کا ترجمان آ کے دوگلی سیاست کے اوپر الزام دے کے سیاستدانوں کا جو رد عمل ہے اس کے اوپر کمنٹری کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایک سیاست ہے، یہ سیاسی سرگرمی ہے، اور فوج کے ترجمان اور ہماری پاک فوج کے افسران نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ کسی قسم کی وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے. اور شاید ایسا ہی ایک الزام جنرل فیض حمید پہ بھی لگا ہے، جس کے بارے میں صرف انکوائری ہو رہی ہے، مگر وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی معاملات کے اندر ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے کیا ہے. بہرحال آگے چل کے جو فوج کے ترجمان ہیں وہ افغانستان پر حملے کے حوالے سے عمران خان کا نام لیے بغیر ان کی حکومت کی اس وقت کی ایک پالیسی کا بھی ذکر کرتے ہیں، جس کے تحت بڑی تعداد میں شدت پسندوں کو افغانستان سے، جو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ تھے، ان کو قبائلی علاقے میں لا کر بسایا گیا تھا. آخر وہ لوگ تھے کون؟ وہ کوئی افغانی تھے جن کو لایا گیا تھا؟ اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اگر وہ پاکستان سے گئے تھے تو انہوں نے پاکستان ہی آنا تھا. مگر کن الفاظ میں فوج کے ترجمان نے ان کا ذکر کیا، اور پھر الزام کس کو دیا کہ یہ کس کی پالیسی تھی؟ ماشاءاللہ عمران خان کے دور میں سویلین حکومت کی پالیسیاں چل رہی تھی. ذرا ملاحظہ فرمائیں. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ 2021 میں جب فتنہ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی and it was on the run, تو اس وقت کس کے فیصلے پر بات چیت کے ذریعے ان کو ری سیٹل کیا گیا اور آباد کیا گیا؟ کس نے ان کو طاقت اور دعام بخشا؟ اور یہ جو فیصلے جن کا ہم سب اس وقت خمیازہ بھگت رہے ہیں، آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے قانون نافذ کرنے والے رکھوالے اور آپ کے جوان روزانہ ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دھو رہے ہیں. اپنے فیصلوں کی لکھائی اس خون سے دھو رہے ہیں پاک فوج کے نوجوان. مگر کیا یہ فیصلہ عمران خان کا تھا یا ان کے ایک وزیر دفاع ہوتے تھے پرویز خٹک نامی، ان کا تھا؟ نہیں. سب کو پتہ ہے یہ فیصلے جنرل باجوہ کے تھے، جنرل فیض حمید کے تھے، اور ظاہری بات ہے عمران خان کے بھی تھے. مگر یہ کہہ دینا کہ یہ حکومت کا فیصلہ تھا، یعنی جب کچھ چیز الٹ ہو جائے تو حکومت پہ ڈال دیں. آپ نے پوچھا جنرل باجوہ سے، آپ نے پوچھا جنرل فیض حمید سے، کیا جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کیا دفاعی پالیسی اور خارجہ پالیسی بالکل اسی طرح اس وقت فوج کے کنٹرول میں نہیں تھی کہ جس طرح آج فوج کے ترجمان کو آ کے پریس کانفرنس کرنا پڑتی ہے دفاعی معاملات کے اوپر؟ ہم مان لیتے کہ یہ فیصلے عمران خان کے ہیں. اگر آج فوج کے ترجمان کی بجائے ہمارا جو نام نہاد وزیر دفاع ہے خواجہ آصف، وہ کھڑا پریس کانفرنس کر کے یہ باتیں کر رہا ہوتا، ہم مانتے کہ یہ فیصلے سویلینز ہی کرتے ہیں. لیکن پریس کانفرنسیں فوج کے ترجمان کریں اور الزام جو ہے کسی سویلین وزیر اعظم پہ ڈال دیں جب پالیسی غلط ہو جائے. تو جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید وہ برابر کے مجرم تھے، اور ان کا نام لینا چاہیے، کیونکہ بہت آسان ہے دوگلی سیاست کے الفاظ استعمال کرنا، سیاسی دہشت گردی کے الفاظ استعمال کرنا، اور پھر یہ کہ جتھے جب حملہ آور ہوں گے تو آئین اور قانون حرکت میں آئے گا. جتھے تو 12 اکتوبر کو بھی حملہ آور ہوئے تھے، 5 جولائی 1977 کو بھی جتھے حملہ آور ہوئے تھے، اور 2014 میں جو پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا اس وقت بھی جتھے جو حملہ آور ہوئے تھے ان کے پیچھے کون تھا؟ کیا جنرل راحیل شریف اور جنرل ظہیر الاسلام نہیں تھے؟ تو یہ اگر آج خواجہ آصف یہ بات کر رہے ہوتے تو ہم مان لیتے کہ شاید اس وقت بھی پالیسی عمران خان کی چل رہی تھی. لیکن نہیں، اس وقت بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کی مرضی سے طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اور تحریک طالبان پاکستان کے لوگ جو پاکستان سے گئے تھے ان کو واپس لا کے بسایا گیا. اگر واقعی یہ بہت بڑا جرم تھا تو اس کے لیے صرف ایک سیاستدان کے اوپر الزام دینا بھی پورا سچ نہیں ہے. ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم اس حساس انتہائی اہم جانوں سے جڑے ہوئے یہ جو مسئلہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا، اس پہ پالیٹکس اور کنفیوژن اور بیانیے نہ بنائیں. اور خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پہ توجہ دیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ گورننس کے جو گیپس ہیں یہ ڈیلی ہم اپنی قربانیوں سے، اپنے شہداء کے خون سے پورا کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اس پہ بیانیے بنائے جائیں، اس پہ سیاست کھیلی جائے. Why not focus on good governance? Why not address those issues
جن کی وجہ سے وہاں پہ احساس محرومی اور ٹیررزم کے لیے فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں جی، ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا معاملہ جو انسانی جانوں سے جڑا ہوا ہے، اس کے اوپر فیصلہ کرنے کا اختیار عوام کو، عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے اور سیاسی عمل کے ذریعے ہونا چاہیے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ انسانی جانوں پہ سیاست نہ کریں، اور پھر یہ کہنے کا اختیار بھی معذرت کے ساتھ پاک فوج کے پاس نہیں ہے کہ کون سیاست کرے اور کون نہ کرے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دہشت گردی جیسے حساس معاملے کے اوپر پاکستان میں جو سیاسی عمل ہے، عوام کے منتخب نمائندے ہیں، انہی کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ دہشت گردی سے کیسے نمٹنا ہے۔ یہ فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، جی ایچ کیو میں نہیں ہونے چاہیے، اور یہ فیصلے جب پارلیمنٹ میں ہوں گے تو جو پاکستان کے عوام ہیں ان کی اونرشپ ہوگی۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ سیاست یا سیاستدان جو ہیں وہ دہشت گردی سے جڑے معاملات کے اوپر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ آپ نے تو بالکل ہی ان کو فارغ کر دیا کہ سارے فیصلے جو ہیں وہ فوج کرے گی، کیونکہ اس کا حل صرف جنگ ہے۔ نہیں ہے جنگ۔ اگر ساری دنیا میں جنگیں ہوتی رہی ہیں تو جنگوں کا حل بھی تلاش کیا جاتا رہا ہے، اور وہ حل ہٹلر کی فوج نے نہیں تلاش کیا تھا، وہ حل جمہوری گورنمنٹس نے، حکومت نے اور لیڈرشپ نے، جو منتخب لیڈرشپ تھی، اس نے تلاش کیا تھا، اور دوسری جنگ عظیم کا اختتام ہٹلر کی تباہی سے ہوا تھا، ہٹلر کی کامیابی سے نہیں ہوا تھا۔ تو اس لیے اس ملک میں سیاست کو پنپنے دیں، سیاست کو گالی مت بنائیں، اور جو جمہوری حکومتیں ہیں ان کو اختیار دیں کہ وہ نہ صرف یہ پالیسی بنائیں بلکہ پریس کانفرنس بھی کریں اور پھر اس کے دلیل کے اوپر بات کریں کہ جو بھی پالیسی انہوں نے بنائی ہے وہ کیوں غلط ہے اور کیوں صحیح ہے۔ خدا کے لیے ضرورت اسی امر کی ہے کہ اس ملک میں سیاسی عمل کو مضبوط ہونے دیں، اور یہ پریس کانفرنسیں سیاستدان اور منتخب نمائندے کریں۔ لیکن 9 مئی کے بارے میں جو افواج پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا واضح ہے، غیر مبہم ہے اور مستقل ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، اس لیے کیونکہ اگر کوئی جتھا، کوئی مسلح گروہ، کوئی پرتشدد گروہ اس طریقے سے اپنی مرضی اور سوچ پر مسلط کرنا چاہے معاشرے کو، اور اس طرز عمل کو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق نہ روکا جائے، تو آپ کے ہمارے اس معاشرے کو ہم کس طرف لے کے جائیں گے؟ تو جناب، ایک طرف کہا جاتا ہے کہ 9 مئی عوام پاکستان کا مسئلہ ہے، جو 9 مئی کو فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے۔ بالکل، میں مکمل طور پہ اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے نہیں ہونے چاہیے تھے، پاک فوج کی تنصیبات پہ جو حملے ہوئے نہیں ہونے چاہیے تھے، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے جو لوگ ملوث پائے گئے ہیں۔ مگر پھر ایک طرف اگر یہ عوام پاکستان کا مسئلہ ہے تو فوج کا ترجمان عوام پاکستان کا منتخب ترجمان نہیں ہے۔ عوام پاکستان کا منتخب، اگر آپ اس فارم 47 والے بندے کو وزیر اعظم کہتے ہیں تو کم از کم اسی کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ 9 مئی کے اوپر وہ پاکستان کے عوام کی ترجمانی کرے، کیونکہ بقول آپ کے 9 مئی عوام پاکستان کا مسئلہ ہے۔ تو پھر شروع میں یہ کیوں کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ 9 مئی پہ فوج کا موقف یہ ہے؟ فوج کا کیا موقف ہے؟ یہ پاکستان کا موقف ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں، جس کو آپ فوج کا موقف کہہ رہے ہیں اس میں اکثریت عوام آپ کے ساتھ ہوگی۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ موقف، اس کا اظہار فوج کے ترجمان کو نہیں کرنا چاہیے، پاکستان کے نام نہاد منتخب وزیر اعظم شہباز شریف کو، وزیر دفاع خواجہ آصف کو، وزیر داخلہ محسن نقوی، اگر یہ واقعی منتخب ہیں سارے، تو کم از کم ان کو اس قابل تو سمجھیں کہ یہ پاکستان کے عوام کا موقف 9 مئی پہ سامنے رکھ سکیں۔ آپ کو پاکستان کے عوام نے منتخب نہیں کیا، آپ فوج کے ادارے کی ترجمانی کر سکتے ہیں، پاکستان کے عوام کی نہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو بھی 9 مئی کا معاملہ ہے وہ معاملہ حکومت اس کو ہینڈل کرے،
اور اس میں فرق صرف یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انصاف صرف فوجی عدالتوں میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے خود جو سویلین عدالتیں ہیں ان کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کہ وہ اپنے آئین اور قانون کے مطابق عام شہریوں کو انصاف دے سکیں۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا خط ہے، جس طریقے سے مبینہ طور پہ خفیہ اداروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو، ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا، ابھی اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ آپ کو اپنے ملک، اپنی قوم کے آئین اور قانون کے تحت بنائی گئی عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے، بلکہ آپ ان کو اعتماد دینا بھی نہیں چاہتے ایسے حساس معاملات کا ان عدالتوں میں مقدمہ چلا کر۔ اور دوسرا پھر بات جتھوں کی ہوئی ہے، جتھوں کی بات تو پھر وہی ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ جتھے حملہ آور ہوئے ہیں۔ آپ نے خود اپنی پریس کانفرنس میں 2014 کے جتھوں کا ذکر کیا کہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، پی ٹی وی پہ حملہ ہوا۔ بس یہ بات کر دینے سے 9 مئی کے ساتھ آپ ان جتھوں کے حملے کو نہیں بنا سکتے، کیونکہ پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پہ حملہ کرنے والوں کے حوالے سے اب ریکارڈ پہ بہت سی چیزیں ہیں کہ اس وقت جنرل راحیل شریف اور جنرل ظہیر الاسلام ملوث تھے ان تمام کارروائیوں میں۔ کیا کارروائی کی ان جتھوں کے خلاف جو اس وقت جتھے تیار کر کے پولیس کے افسران کو ٹارچر کیا گیا، مارا گیا، تشدد کیا گیا، اور وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ آور ہوئے، پی ٹی وی پہ حملہ آور ہوئے، پارلیمنٹ کے گیٹ توڑے گئے، تو جتھے تو وہ بھی تھے۔ تو اس وقت کون سی عدالتوں میں کیا کیس چلا اور چلنے ہی نہیں دیا گیا، پھر چلاتے۔ بہرحال یہ ایک تضادات سے بھرپور ایک پالیسی ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے عوام اس سے اتفاق کر سکتے ہیں۔ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ سیاسی پارٹیاں بناتی ہیں، اس لیے اس سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں ہے۔ جو پاکستان کی فوج ہے یہ قومی فوج ہے، یہ کسی خاص مکتبہ فکر، سیاسی مکتبہ فکر یا پارٹی یا اس کی نمائندہ نہیں کرتی۔ ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیز اور تمام سیاسی لیڈرز قابل احترام ہیں۔ ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیاں اور سیاسی لیڈر قابل احترام ہیں، نہیں، احترام کرنا کوئی آپ کی ثوابدید نہیں ہے، کوئی آپ احسان نہیں کرتے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق آپ وفاقی حکومت کے ماتحت ہیں، ان کے احکامات کے پابند ہیں، اور یہ احترام کرنے کا جو احسان ہے یہ آپ مت کریں۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اس میں احترام کرنا جو ہے کوئی آپ کی بڑائی نہیں ہے، یہ آپ کی قانونی اور آئینی مجبوری ہے۔ مگر مسئلہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو آپ سیاسی جماعتوں کے بیچ ایک بڑا منصف بنا کے رکھتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی وہ سیاست ہے اور سیاسی سرگرمی ہے جس کے حوالے سے آپ نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ آپ اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ باتیں، یہ سوچ، یہ بیانیاں، یہ تمام کے تمام سیاسی ہے، اور احترام کی ضرورت نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کی ماتحتی کی ضرورت ہے، حکم ماننے کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سو پلیز، سیاسی جماعتوں اور حکومتیں جو بناتی ہیں سیاسی جماعتیں، یہ بتانے کی، لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے حکومتیں کیسے بنتی ہیں، اور سیاسی حکومتوں اور فوج کے درمیان ایک پیشہ ورانہ تعلق ہے۔ وہ پیشہ ورانہ تعلق یہ ہے کہ آپ حکومت کے ماتحت ہیں، منتخب حکومت کے ماتحت ہیں، اور آپ یہ پریس کانفرنسیں، ایسی پریس کانفرنسیں سیاسی معاملات پہ نہیں کر سکتے۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور کچھ نہیں تو تھوڑی سی اپنی اسٹریٹجی بدل لیں، کیونکہ جب بھی آرمی چیف بدلتے ہیں تو ترجمان بھی بدل جاتے ہیں۔ جنرل باجوہ کے دور میں جو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان میں لا کے بسانے کی باتیں یا پالیسی بنی تھی یا فیصلہ ہوا تھا، تو اس وقت کے بھی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نکال کے دیکھ لیں کہ اس وقت کیا موقف تھا آئی ایس پی آر کا۔ تو بہرحال تھوڑی سی اسٹریٹجی بدلنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو اور سیاسی جماعتوں کو اور حکومتوں کو لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پہ یہ کہ جو گورننس کے گیپس ہیں ان کو ہم اپنے شہیدوں کے خون سے بھر رہے ہیں۔ کیوں بھر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پاک فوج کے جوانوں کا جانی نقصان اگر ہوا ہے تو کیا اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہماری انٹیلیجنس آپریشن کی کوئی کمزوری ہے، ناکامی ہے ان کی؟ کیا تربیت میں کوئی کمی ہے؟
کون ذمہ دار ہے؟ اگر اتنی بڑی تعداد میں فوجی جو ہیں اپنی جان سے جاتے ہیں تو کیا اس معاملے کو قوم کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا وجہ ہے کہ دہشت گرد کامیاب ہوتے ہیں ایسے بڑے معاملات کے اندر؟ کیا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یہ گورننس کے معاملات کے جو گیپس ہیں یا ناکامیاں ہیں ہم ان خلا کو پر کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس خلا کو پر نہیں کر رہے، آپ اپنے ملک اور قوم کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ آپ کو ان شہیدوں کے جو شہادت ہے اس کے تقدس کو آپ سیاست سے مت جوڑیں، اور یہ مت کہیں کہ وہ جو شہید ہو رہے ہیں اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ سیاستدان ناکام ہیں، حکومتیں ناکام ہیں، گورننس میں ناکامی ہے۔ یہ پلیز ایسی باتیں مت کریں، اور جو شہید ہو رہے ہیں ان کے شہادت کے رتبے کو ایک اعلیٰ رتبے پہ رہنے دیں، کم از کم ان کی شہادت کو پاکستان میں سیاسی خامیوں سے مت جوڑیں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ پاک فوج کے جو اس قوم کے نوجوان ہیں، وہ فوج کے بچے نہیں ہیں، وہ اس قوم کے بچے ہیں، ان کی جانیں کیوں جا رہی ہیں، کیوں بڑی تعداد میں جا رہی ہیں، اس حوالے سے انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے، اور قوم کو بتائیں پھر، اور حکومت کے سامنے حقائق پیش کریں، اور اگر مزید وسائل چاہیے مزید وسائل لیں، لیکن خدا کے لیے ہر معاملے کو گورننس کی کمزوری اور سیاستدانوں کی نام نہاد دوگلے پن سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی فرد واحد اس کی سیاست اور اس کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالا تر نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ پاک فوج کا ترجمان ہمیں نہیں بتا سکتا کہ کس کی سیاست اور اقتدار کی خواہش جو ہے وہ پاکستان سے بالا تر ہے یا پاکستان سے کم تر ہے۔ یہ لیکچر اور یہ تقریر جو ہے پاک فوج کا ترجمان نہیں بتا سکتا، کیونکہ پاک فوج پاکستان کے آئین کے مطابق وفاقی حکومت کی ایک ماتحت ہے۔ تو یہ فیصلہ پاک فوج نے نہیں کرنا کہ کون سا سیاستدان جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کی سیاست کر رہا ہے اور کون سا سیاستدان جو ہے پاکستان مخالف سیاست کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کا نہیں ہے، آپ اس سے دور رہیں، اور یہ بیان دینا کہ کوئی بھی بالا تر نہیں ہے، آپ کیا مطلب ہے؟ آپ طے کریں گے کہ عمران خان کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے اور نواز شریف کی سیاست پاکستان کے حق میں، یہ فیصلہ آپ کریں گے، اور اگر آپ نے نہیں کرنا تو پھر یہ بیان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایک ہی سانس میں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب پارٹیاں جو ہیں برابر ہیں، اور دوسری سانس میں کہتے ہیں کہ کوئی سیاستدان جو ہے اس کی فرد واحد کی خواہش جو ہے وہ اقتدار کی خواہش اور پاکستان سیاست جو ہے اس کی پاکستان سے بالا تر نہیں ہے۔ فرد واحد صرف سیاستدان ہی اقتدار کی خواہش کرتے رہے ہیں۔ اقتدار کیا ہوتا ہے؟ کیا شہباز شریف کا جو وزیر اعظم بننا ہے یہ اقتدار ہے؟ وہ کیا اقتدار ہے جو اختیار کے بغیر ہے؟ اصل اقتدار تو اختیار کے ساتھ ہوتا ہے، اور کیا اختیار شہباز شریف اور وزیر دفاع کے پاس ہے، جن کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایسے حساس معاملوں پہ آپ کی طرح پریس کانفرنس کر سکیں؟ تو اقتدار کی خواہش تو بہت سے لوگوں کے پاس ہے، اور وہ خواہش ان کی پوری بھی ہو رہی ہے، جائز یا ناجائز طریقے سے۔ اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر فوجی افسر کے لیے صرف ریاست پاکستان اور افواج پاکستان مقدم ہے۔ پاکستان کی فوج کسی ایک خاص سیاسی پارٹی، نظریے یا سوچ کی نہ مخالف ہے نہ حمایتی ہے، اور کوئی بھی آفیسر اگر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور اس کیس کے حوالے سے میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ حساس کیس ہے، سب جوڈس ہے، اور اس میں حساس معاملات اسے جڑے ہیں، اس لیے اس پہ غیر ضروری تبصروں تجزیوں سے گریز کیا جائے۔ کوئی بھی فوجی افسر اگر سیاست کو ریاست پہ مقدم رکھے گا تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے ایک سوال ہوا تھا جو ان کے کورٹ مارشل کا باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے۔ اب اس سے پہلے بھی کچھ بات کی گئی کہ ہر فوجی افسر جو ہے وہ ریاست کے اوپر سیاست کو مقدم نہیں رکھ سکتا، اور ہر فوجی افسر کے لیے بقول فوج کے ترجمان کے ریاست اور پاک فوج کا ادارہ مقدم ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریاست وہ جو آئین میں جس کی تعریف کی گئی ہے، اور ہر فوجی افسر جو ہے آئین کے دفاع کا حلف اٹھاتا ہے، اور آئین اس کے لیے مقدم ہے، اور آئین ہی ریاست ہے۔
یہ طاہر القادری صاحب نے ایک نعرہ 2014 کے دھرنے میں لگایا تھا جس کے خلاف اب ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی ایک جتھا تھا جس نے حملہ کیا تھا. تو طاہر القادری نے یہ کہا تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ. اب یہ طاہر القادری صاحب کا جو فارمولہ ہے یہ آئین کے مطابق تو فوج کے جوانوں پہ بھی لگتا ہے کہ وہ سیاست نہ کرے, ان پہ پابندی ہے, وہ سیاست نہیں کر سکتے, ان پہ پابندی اور حلف اٹھایا جاتا ہے. مگر آپ عام شہریوں کو, عام سیاستدانوں کو فوج کے جوانوں والی شرائط ان پہ لاگو نہیں کر سکتے کہ آپ سیاست نہ کریں, دوگلی سیاست ہے, سیاسی دہشت گردی ہے. یہ کام آپ طے نہیں کریں گے کہ کوئی سیاست کرتا ہے یا نہیں, آپ نے تو اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنی. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فوج کے افسران کے لیے واقعی جو ریاست ہے وہ سیاست پہ مقدم ہے تو پھر یہ پریس کانفرنس میں جتنی باتیں ہوئی ہیں کیا یہ سیاست نہیں ہے؟ یہ بالکل سیاست ہے. میری رائے میں یہ سیاست ہے, اور یہ وہی سیاست ہے جس کی آئین میں باقاعدہ طور پہ ممانعت ہے اور جس پہ حلف اٹھایا جاتا ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے. اور پھر یہ کہہ دینا جلو فیض کے حوالے سے کورٹ مارشل پہ جب سوال ہوا کہ وہ بڑا حساس معاملہ ہے, اس پہ کوئی تبصرے نہ کریں, تو حساس معاملہ تو 9 مئی کے ان ملزمان کا بھی تھا جو فوجی عدالت میں جس کے اوپر کارروائی ہوئی ہے اور جس پہ سزائیں ہوئی ہیں. 9 مئی کے حوالے سے تو خوب تبصرے ہوئے, حالانکہ 9 مئی کے جو ملزمان کو سزائیں ہوئی ہیں ابھی ان کے خلاف اپیل جو ہے وہ کورٹ آف اپیل میں جائے گی جو آرمی چیف کے پاس جاتی ہے. تو پھر اس پہ اتنی طویل پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے, جتھوں کے حوالے سے؟ تو پھر جنرل فیض بھی فوجی عدالت میں ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, اس پہ بھی پھر پوری بات کریں. تو یہ سوچ مناسب نہیں ہے کہ سیاست جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اس ملک میں اور ریاست مقدم ہے. ریاست جو آئین میں ریاست ہے وہ مقدم ہے اور آئین کے مطابق اس کا فیصلہ فوج یا فوج کا ترجمان نہیں کر سکتا کہ کیا مقدم ہے اور کیا نہیں ہے. اس کا فیصلہ منتخب وزیر اعظم, منتخب وزیر داخلہ, وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کو ان معاملات پہ بات کرنی چاہیے. چین اسلحہ لے کر, ٹیئر گیس شیل لے کر دھاوا بولتے ہیں, پولیس اور رینجرز پر حملے کرتے ہیں, ان کو شہید کرتے ہیں, تو یہ سیاسی احتجاج نہیں, یہ سیاسی دہشت گردی ہے اور اس کو کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر ہم مسلح جتھوں کو لے کر وفاق پر حملہ آور ہو جائیں اور اس کو سیاست مان لیں تو کل کوئی بھی گروہ, کوئی دہشت گرد پیسے کے زور پہ, اسلحے کے زور پہ, طاقت کے بل بوتے پر اپنی سوچ مسلط کرے گا. جی ہاں, طاقت کے بل بوتے پر کوئی بھی جتھا, کوئی بھی مسلح گروہ اگر اس طرح کرے گا تو پھر اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اب 9 مئی کے ملزمان کے ساتھ ہو رہا ہے. بظاہر یہی فوج کے ترجمان کہنا چاہ رہے تھے, لیکن پاکستان کی جب سویلین عدالت نے جنرل مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو 3 نومبر 2007 کے مسلح عدلیہ پر حملے کی پاداش میں سزائے موت سنائی تھی تو اس وقت فوج کے ترجمان کے خیال کیا تھا پاکستان کے سویلین عدالتوں کے بارے میں؟ اب مسلح جتھوں کی جو بات ہو رہی ہے اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں. 2014 میں بھی مسلح جتھے آئے تھے, 12 اکتوبر کو بھی مسلح جتھے نے اس ملک کے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا, 5 جولائی 1977 کو بھی کیا تھا اور اکتوبر 1958 میں بھی فیلڈ مارشل ایوب خان نے کیا تھا. تو یہ باتیں جو ہیں فوج کے ترجمان کے کہنے کی نہیں ہیں, یہ باتیں منتخب نمائندوں کے کہنے کی ہیں, وزیر قانون کے. خیر وزیر قانون اب کیا کہنا ہے انہوں نے. تو بہرحال یہ پریس کانفرنس جو ہے اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل ہی فوج کے ترجمان کو نہیں کرنی چاہیے تھی, اور اس پریس کانفرنس میں ان کی باتوں میں بہت بڑا تضاد ہے. اور ایک آخری جھلک اس پریس کانفرنس کی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح ایک دم انسانی حقوق کی تنظیمیں پوری دنیا سے قانونیت کا اور انسانی حقوق کا منافقانہ پرچار کرنے والی تنظیمیں ایک دم پاپ اپ ہوتی ہیں. وہ جن کو جو واضح اور کھلی بربریت غزہ میں اور کشمیر میں ہو رہی ہے وہ ان کو نظر نہیں آئے گی.
ان کو شام اور لیبیا میں ہوتے ہوئے مظالم نظر نہیں آئیں گے، ان کو پاکستان میں ہوتی ہوئی خارجیوں کی اور دہشت گردوں کی بربریت بھی نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے کہتے ہیں جس کا کام اس کو ساجے۔ اب یہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے اپنے ایجنڈا بھی ہوں گے، اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر کیا کسی بھی ملک کے فوج کے باوردی ترجمان کو کھڑے ہو کے ان پہ تنقید کرنی چاہیے؟ اس کا کیا امپریشن ملے گا، اس کا کیا تاثر ملے گا؟ اب یہ بات جو فوج کے ترجمان کر رہے ہیں، اتنی سخت بات جو ہے وہ پاک فوج جو دفتر خارجہ ہیں وہ بھی نہیں کرتے، تو یہ کام وزارت خارجہ کا ہے۔ آپ باہر کی انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی جو ہے ڈائریکٹ ان پہ حملہ کر رہے ہیں، اور یہ تنظیمیں وہ ہیں جو کبھی کبھار مقبوضہ کشمیر فلسطین کے حوالے سے بھی بڑی سخت بیانات دیتی ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ وہ بالکل ان کا نظر نہیں آتا ہے نظر، تھوڑا سا پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، میڈیا کو فالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، آوازیں اٹھتی ہیں باہر کے ممالک میں بھی، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں، شاید اس طرح نہیں کرتی جس طرح ہم لوگ توقع کرتے ہیں، اور کشمیر کے حوالے سے بھی کبھی کبھی وہ کرتی ہیں، لیکن یہ کام فوج کے ترجمان کا نہیں ہے کہ وردی میں کھڑے ہو کے بین الاقوامی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں، اب خبر کیا بنے گی انٹرنیشنلی کہ پاک فوج جو ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیموں پہ تنقید کر رہی ہے، تاثر کیا ملے گا کہ پاک فوج کیوں تنقید کر رہی ہے؟ ایسا تاثر ملے گا جیسے پاک فوج جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی، آپ پہ الزام ہے، پاکستان پہ الزام ہے، حکومت پہ الزام ہے، آپ یہ الزام اپنے سر لے رہے ہیں انسانی حقوق کی تنظیموں کو ٹارگٹ کر کے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے، لوگوں کو جو ہے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، اور کئی مہینے ان کو کوئی سنوائی نہیں ہوتی، فیصلے نہیں ہوتے، تو اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ حکومت پہ چھوڑ دیں، حکومت جانے اور یہ معاملات جانے، آپ کیوں فور فرنٹ پہ آ کے ایک ایسے معاملے پہ بیان بازی کر رہے ہیں کہ جس معاملے کو آپ بظاہر اپنے آپ سے جوڑنا بھی نہیں چاہ رہے؟ تو بہرحال اوورآل میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں ہونی چاہیے، اور یہ معاملات جو ہیں اس سویلین حکومت کے ہاتھ میں دینے چاہیے کہ جس کو آپ نے ہی لا کے بٹھایا ہے کسی نہ کسی اہلیت کی بنیاد پہ، اور اگر یہ لوگ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان تمام جو معاملات ہیں جن پہ آپ نے بات کی ہے ان پہ اعتماد کے ساتھ بات کر سکے، تو پھر ان کو کس لیے بٹھایا اگر سارے کام آپ نے خود کرنے ہو؟ پھر کہتے ہیں گورننس کی کمزوری ہے، گورننس ہونے تو دینا، سیاسی نظام چلنے تو دینا، سارے ترقیاتی کام بھی آپ ہی کر رہے ہیں، تو پھر گورننس کی اسکیم بلوچستان میں آپ کے ترقیاتی کام ہیں، بقول آپ کے خود ترجمان کے خیبر پختونخوا میں آپ کے ترقیاتی کام ہیں، تو پھر گورننس کس کی ہے؟ تو گورننس بھی خود اگر کر رہے ہیں تو پھر خامیاں کس کی ہیں، قصور کس کا ہے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جواب ضرور ملنے چاہیے، اور اگر جواب نہیں بھی ملنے چاہیے تو ان پہ ٹھنڈے دل اور ٹھنڈے دماغ سے غور ضرور کرنا چاہیے، تھوڑی سی حکمت عملی ہی بدل لیں۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔